بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما كانوا يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي لا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون. صدق اللہ العظیم. برادران اکرام، سورہ انبیاء کی 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ خل، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ کہہ دو، کس سے؟ مومنین سے، عوام الناس سے. کہہ دو جو کچھ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں وہ وحی کی مناسبت سے ہے، وہ وحی ہی ہے، وحی جو قرآن اور سنت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ آگاہ کرنے کے باوجود لا یسمعوا، سنتے نہیں. سم الدعاء، جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہی جو آتی ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں، جس سے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، اس کو سنتے نہیں، وہ بہرے ہیں. اور جو میں کہتا ہوں اس سے وہ آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، جو قرآن اور حدیث اللہ کے احکام ہیں، نصیحت ہے، وعظ ہے، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم بلکہ پچھلے تمام انبیاء بھی اللہ کی احکام کو عوام الناس تک پہنچایا کرتے تھے. اب اس کے اندر جو مومن ایمان والے ہیں اس کو منوعاً قبول کرتے ہیں، اس کو جذب کرتے ہیں، اپنی عملی زندگیوں کو اس کے پر عمل پیرا ہو کر کامیاب بناتے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں سنتے، جن کو قرآن نے بہروں سے تعبیر کیا ہے، تو وہ ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ لوگ تمام باتوں سے واقف ہونے کے باوجود نہ سمجھتے ہیں نہ تو عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن آیات کی پورا سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے پروگرام کے بارے میں الحمدللہ آج محفل اقبال شناسی کی 1098ویں نشست ہے، جو جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. اور آج اس کو مخاطب کرنے والے ہیں ہمارے شہر اور ملک کے جانی پہچانی شخصیت جو ماہر اقبالیات بھی ہیں،
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर भी हैं और मुख्तलिफ़ अंजुमनों के ओहदों पर के सरबराह भी हैं। मुखातिब फरमा रही हैं जनाब अयाज़ शेख साहब। उन्वान है रुजू इल्लाह, रुजू इलल कुरान। जो ये दूसरा हिस्सा है, आपका पूरा उन्वान ये है कि रुजू इलल कुरान की अहमियत और ज़रूरत और फ़िक्र बड़ा ही अहम मौजू है। इंशाअल्लाह ताला अभी आप उसको समाअत फरमाएंगे। करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए वहदहू बुज़ुर्ग बरतर के लिए हैं कि जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कि बेहतर अमल करने वाले कौन हैं। दुरूद व सलाम ताजदार मदीना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। महफ़िल आलिया के रूह रवां और हमारे कायद एडवोकेट ग़ुलाम इज़दानी साहब, हमारे मुरब्बी शमसुद्दीन साहब, फ़याज़ साहब, इमाम मस्जिद हाज़ा और तमाम सामईन जो शहर के दूर दराज इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इंटरनेट के ज़रिए से सुनने और देखने वाले सामईन और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर एक बार मौका दिया कि आपके दरमियान आए और अल्लाह के कलाम के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें। पिछले 10 दिनों में कई अफराद अल्लाह के पास चले गए। मैं बार बार ये रिमाइंड इसलिए अपने आप को करवाता हूँ कि हो सकता है वल्लाहु आलम अल्लाह तक जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पे हो सकता है कि अगली नशिस्त में मैं ना हो सकता है कि हम में से कोई ना हो। तो बहरहाल अल्लामा इक़बाल का रुजू इलल कुरान की अहमियत और ज़रूरत फ़िक्र इक़बाल की रोशनी में ये मेरा एक मकाला था जो मैंने इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ अलीगढ़ की कुरान कॉन्फ्रेंस से पेश किया था, सेमिनार में पेश किया था। और पिछली मरतबा ग़ालिबन 1 महीने पहले इसका पहला हिस्सा मैंने पेश किया आपके सामने और आज दूसरा उसका, बल्कि फ़ाइनल समझिए। यूँ तो मकाला इतना तवील है कि 4-5 नशिस्तें लग जाएंगी इससे, लेकिन चूँकि वक्त इतना नहीं है हमारे पास। और फिर मैं यूट्यूब के नाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत पिछली नशिस्त को पसंद किया था और हिम्मत अफजाई की थी, दुआ भी दी थी। तो अल्लामा इक़बाल और कुरान दो ऐसी चीज़ें हैं कि पिछली मरतबा मैंने कहा था कि प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद ने कहा था कि इक़बाल को कुरान से दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि कुरान इक़बाल से निकाल दिया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इक़बाल कोई आम शायर नहीं है कि जिसकी मदह सराई हम कर रहे हैं, और फिर इक़बाल कोई मासूम अनिल ख़ता भी नहीं है। ये बात हमारे जहन में रखनी चाहिए। एक अच्छा मुसलमान, एक बेहतर मुसलमान, मिलत का दर्द रखने वाला, हम सबसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गयूर और ख़ुददार। तो अल्लामा इक़बाल के मुख्तलिफ़ अशार हमारे वाइज़ हज़रात, मुक़र्रिर हज़रात अपने तक़ारीर में बयान करते रहते हैं। जैसे कि ख़ास तौर पे ये शेर तो आप सब जानते हैं कि बहुत मशहूर है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए यानी बर्बाद हो गए। तारक कुरान, तारक छोड़ना, कुरान को छोड़कर तुम बर्बाद हो गए। और फिर एक शेर इक़बाल ने कहा था कि तड़प रहा है फ़लातूं मियान गैब हुज़ूर, गैब और हुज़ूर। फ़लातून फ़लसफ़ा जो था प्लेटो का, वो ये कि वो इलाहियात और दुनिया दोनों में उलझा हुआ था, वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ है। तड़प रहा है फ़लातूं मियान गैब हुज़ूर, अज़ल से अहले खिरत का मुकाम है एराफ़, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है राज़ी न साहिब कशाफ़। कुरान को जब तक हम खुद समझने की कोशिश न करें अपने तौर पे, महज तफासिर पढ़ लेने से वो कैफियत तारी नहीं होगी। अब इक़बाल
کہ کچھ اور اشعار کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال نے رجوع القرآن کی جانب کتنی توجہ دلائی ہے ہمیں۔ اقبال جیسے میں نے کہا کہ کوئی عام شاعر نہیں تھے، بلکہ اقبال کا دعویٰ تھا کہ میں جو بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اخذ کر کے کہتا ہوں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، پچھلی بار بھی میں نے پڑھا تھا، لیکن دل کر رہا ہے کہ آج پھر ایک بار پڑھوں آپ کے سامنے۔ وہ اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں اگر ایسا ہوا تو۔ آپ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مضمر است۔ اگر میرے دل کی مثال آئینے کی سی ہے جس میں کوئی جوہر ہی نہ ہو، اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سوا کسی اور شے کی ترجمانی ہو، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیاباں را زخارم پاک کن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ناموس اور عزت کا، ناموس فکر کا پردہ خود چاک کر دیجئے، یعنی ایسی باطل فکر کو آپ مٹا دیجئے میری، اگر قرآن کے سوا میرے کلام میں کچھ ہے تو، اور اس چمن کو مجھ جیسے کانٹے سے پاک کر دیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ روز محشر خور و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا۔ قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا ہونے دیجئے اور اپنے پاؤں کے بوسے سے مجھے دور رکھیے، بے نصیب رکھیے، یعنی کہ میرے کلام میں اگر یہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے تو میرے ساتھ ایسا ہو۔ پھر تدبر قرآن کی دعوت دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ صد جہان تازہ در آیات اوست، اسرہا پیچیدہ در آنات اوست۔ اس کی آیتوں میں سینکڑوں جہان آباد ہیں، اس کے ایک ایک لمحے میں بے شمار زمانے موجود ہیں۔ اب اقبال، میں نے جسے کہا کہ اقبال کوئی معمولی شاعر نہیں تھا، یہ اور بات ہے کہ بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے، میں متفق ہوں اس بات سے کہ دن کا اقبال الگ تھا جو دماغ سے سوچتا تھا، اور رات کا اقبال دل سے سوچتا تھا۔ تو دن کے اقبال میں اور رات کے اقبال میں بڑا فرق ہے۔ اب اقبال کہتے ہیں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، خور از محجور یہ قرآن شدی، شکوے سنج گردش دوران شدی، کہ جانتا ہے تو ذلیل کیوں ہوا ہے؟ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور گردش زمانے کا شکوہ کرنے لگا۔ اب اس میں مہجور کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے مہجور کا، دراصل یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے غالباً، اس میں رسول کہیں گے اللہ سے، وقال رسول یا ربی انی قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، اور رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھ دیا تھا۔ اقبال نے اسی شعر کو یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب تیرے پاس تھی جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور حامل قرآن قومیں کبھی شکوہ نہیں کرتی، حامل قرآن قومیں کبھی پست ہمتی کا شکار نہیں ہوتی۔ اقبال یہاں کہتے ہیں کہ اے چو شبنم بر زمین افطندوئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے شبنم کی طرح زمین پہ گرنے والے، یعنی پست ہو کے رہنے والے، ہم سب سے مخاطب ہیں۔ اے شبنم کی طرح زمین پہ گرنے والے، تیرے پاس ایک زندہ کتاب قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس سے سبق لے۔ پھر کہتے ہیں تا کجا در خاک می گیری وطن، رخت بر دورت سری گردن فکن۔ کہتے ہیں کہ تو کب تک زمین سے چمٹا رہے گا، کب تک زمین سے چمٹا رہے گا، ذلت و خواری اور پستی برداشت کرتا چلا جائے گا۔ سر و سامان اٹھا اور اسے اچھال اور اسے آسمان تک پہنچا دے، کیونکہ تیرے پاس قرآن ہے،
امت مسلمہ نے جو قرآن کی ناقدری کی ہے، اس کے متعلق اقبال کہتے ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی. یہ دراصل ابلیس نے کہا تھا اپنے مشیروں سے امت مسلمہ کے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. اب اقبال مزید آگے کہتے ہیں، اب بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں بیان کروں. ایک شعر اقبال کا بڑا زبردست ہے اور محمد رفیع الدین ہاشمی صاحب نے بہت اچھی تشریح کی ہے اس کی. اقبال کہتے ہیں، منزل مقصود قرآن دیگر است. قرآن کے حساب سے تمہاری منزل تو بالکل الگ ہے. رسم و آئین مسلمان دیگر است، لیکن مسلمانوں کا چال چلن تو بالکل الگ ہے. قرآن جو راستہ بتا رہا ہے اس راستے پہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. اس کی تشریح کرتے ہوئے رفیع الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی منزل اور اس کا مقصود اور ہے، مگر آج کے مسلمان کے طور طریقے اصول حیات اور ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے جو فقر کا تصور دیا ہے وہ فقر ہی اصل شہنشاہی ہے. قرآن پاک ظالموں کے لیے تو موت کا پیغام ہے اور بے سر و سامان انسانوں کا دستگیر ہے. ایک بہت انقلابی کتاب ہے. اب جاوید نامہ میں آپ نے ایک شعر کہا ہے، کیونکہ زیادہ تر فارسی کے اشعار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال کا اردو کلام بے شک بہت اچھا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اقبال کا فارسی کلام نہیں پڑھا ہو تو وہ مکمل اقبال کا تعارف اس تک نہیں پہنچا، کیونکہ اقبال نے اپنی فکر کا سارا نچوڑ فارسی کلام میں ڈال دیا تھا. اور پتہ نہیں کیوں کیا اقبال بہتر جانتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اردو والوں سے انہیں امید ختم ہو گئی تھی کہ یہ کچھ اٹھیں گے، کچھ کریں گے. زلف و رخسار کی اور خیالی محبوبہ کے چکر میں رہنے والے ہمارے ادیب اور شاعر، اور یہ امت جو مست ہے، ہر حال میں مست ہے، نہ اسے اپنی احساس زیاں ہے، نہ اسے اپنی کھونے کا احساس ہے، نہ اپنی پستی کا احساس ہے. کوئی دو چار ہمدردی کے بول لیتا ہے تو اس کے ساتھ دینے لگتے ہیں، اس کی تعریف. ایک آدھ کسی نے اردو کا شعر پڑھ دیا، ایک آدھ کوئی سیرت کا واقعہ کسی نے بیان کر دیا تو فلک کیا سیکولر آدمی ہے صاحب، کیا ہے. اور پھر اس کے پیچھے آپ خود قائد تھے، سالار کارواں تھے، لیکن آپ خود آج سب سے ایسے کارواں کے آپ مسافر ہیں کہ جنہیں سالار کارواں پوچھتا بھی نہیں ہے، جن کی رائے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے بس بتا دیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جاوید نامہ کے آخری حصے میں کہا ہے انہوں نے کہ سینہ ہا از گرمی قرآن نہیں، از چنین مردان چه امید بہی. مسلمانوں کے سینے قرآن کی حرارت سے خالی ہیں، قرآن کی گرمی سے خالی ہیں، تو قرآن سے غافل لوگوں سے کس بہتری کی امید کی جا سکتی. پھر کہتے ہیں صاحب قرآن بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. تعجب تو یہ ہے اور انتہائی درجے کا ہے کہ قرآن جیسی نعمت مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھانے سے غافل ہے. اور پھر اگر قرآن سے فائدہ اٹھانے کی سوچتے بھی ہیں تو ہر مسلک، ہر مکتب فکر ایسے توڑ مڑوڑ کے اسے پیش کرتا ہے الا ماشاء اللہ. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. غلامی کا سبق بھی اسی قرآن سے لے کے آتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں. پھر اقبال نے کتاب زند کے عنوان سے امتوں کے عروج و زوال کے بارے میں بات کی ہے. میں بہت تیزی سے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. اے مسلمان، اے گرفتار سو میں ایمان تو شیوہ ہے کافر زندان تو. اے مسلمان، تیرا ایمان رسومات کے مندروں میں جکڑا ہوا ہے اور تو خود کفر کے طور طریقوں کا قیدی ہے، اس پہ چل رہا ہے. پھر کہتے ہیں قطع کر دی امر خود
قطع کر دی امر خود در زبر جودہ پیمائی الا شعین نکر، تو نے اپنی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے، اب تو بڑی تیزی سے اپنے خطرناک انجام کی طرف رواں دواں ہے۔ پھر کہتے ہیں اقبال اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ واٹ از دا وے آؤٹ؟ یہ تو ہے۔ اب اقبال فارمولہ دے رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے۔ گر تمہیں خواہی مسلموں زیستن، اگر تو واقعی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، شان و شوکت کی زندگی جانا چاہتا ہے، اور مسلمان ہو کر جینے کا خواہش مند ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تجھے اگر عروج پہ دوبارہ آنا ہے تو دوبارہ اس کتاب کو تھامنا پڑے گا۔ یہ کتاب زندہ قوموں کی کتاب ہے، مرثیے پڑھنے والوں کی نہیں ہے کہ شکوہ کر رہے ہیں، اس کا شکوہ، اس کا شکوہ، اس کا شکوہ۔ یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی خونخوار قوموں نے جب اپنایا تو تخت و تاج اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ ریگستان کے بدو، ریگستان کے عرب، جہاں پہ کچھ غیر ذی زرعن، جہاں پہ کچھ اگتا نہیں تھا، اس دور کے سپر پاورز قیصر و کسریٰ کیا کریں گے لے کے بھائی اس کو، یہ بیکار علاقے کو، یہ ریگستان کو، جہاں پہ نہ جان کی امان تھی نہ مال کی امان تھی۔ ان ان پڑھ بدوؤں کے پاس جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن اتارا، انہوں نے قرآن کو سمجھا اور اس کو پکڑ لیا، تو قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ گئے۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ ودن اے شارٹ پیریڈ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ناخواندہ قوم، جاہل قوم، اجڑ قوم، غیر مہذب قوم اس دور کی جو کہتے تھے وہ لوگ، ساری دنیا پہ چھا گئی۔ ان کے پاس یہ نسخہ کیمیا تھا، اس قرآن کو تھاما اور وہ لے کے بڑھے۔ اب مسلمان اقبال اب کہتے ہیں اے کمی نوزی بقرآن عظیم، تا کجا در حجرہ باشی مقیم، اے وہ شخص یا قوم جس کے پاس قرآن ہے یا جس کے قرآن کے عظیم ہونے پہ تمہیں فخر بھی ہے، آخر کب تک حجروں اور گوشوں میں دبک کے رہو گے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ خانقاہ ہے، ذکر و اذکار، بڑی اچھی مثال دی ہمارے بزرگ نے۔ تو یہ تو اس کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے کہ بیٹری کو چارج کر رہے ہیں یا موبائل کو چارج کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اگر موبائل چارجنگ پہ رہے گا تو فائدہ کیا ہے موبائل کا؟ اس کا تو یہ ہے کہ 1 گھنٹے چارج ہو پھر 24 گھنٹے چلے پھر وہ۔ تو یہ ذکر و فکر، یہ ساری چیزیں یہ قوت دینے کے لیے ہیں تمہارے۔ شیطان نے اسی لیے کہا تھا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سوچ، اس کا دماغ، زبان سے ذکر بھی کرنا ضروری ہے، جہری ذکر، سری ذکر ہمارے بزرگان دین نے کہا ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذکر ہی میں مشغول رہنا۔ بدی اور ظلم کا سیلاب تمہارے حجروں تک، تمہارے خانقاہوں کے دروازوں تک آ رہا ہے اور تم اندر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہو۔ تو ابلیس نے یہی کہا تھا اس وقت کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے تیز تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ صحیح خانقاہ والا، صحیح ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا ہو اور ایمان کا پہلا درجہ استعمال کرتا ہو۔ اقبال یہاں کہہ رہے ہیں آگے کہ جز بقرآن زی غمی رباہی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے۔ اقبال نے بڑی اچھی تمثیلات استعمال کی ہیں فارسی کلام میں۔ قرآن کے بغیر شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے، اور اصل بادشاہی قرآن کی تعلیم کردہ فقر میں ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا بکریوں کو شیر بنا دیتی ہے پھر یہ قرآن، کیونکہ اسے پھر قرآن جس نے حاصل کر لیا پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ایفس اینڈ بٹس میں نہیں رہتا، کیلکولیشن میں نہیں رہتا، کاسٹ بینیفٹ انالیسس نہیں رہتا اس کو یہ لگتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جس کے خاطر میں آگ میں کود رہا ہوں، کیا وہ اندھا ہے، بہرا ہے، نظر نہیں آتا، اس کو بچانا ہے بچا لے گا،
اس کو مجھے مارنا ہے مار دے گا. پچھلے ہفتے مجھے موقع ملا تھا اندلس میں مسلمانوں کے تعلق سے بولنے کا, تو اس میں طارق بن زیاد نے کیا کہا تھا کشتیاں جلا کے کہ اب سامنے یا تو تمہارا ملک ہے یا تمہارا ہو سکتا ہے, یا تو تمہاری موت ہے, پیچھے سمندر ہے, فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. آج ہم مٹریلسٹک ویو پوائنٹ, ہر چیز نفع نقصان کی بنیاد پہ, کیریئر کی بنیاد پہ, اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ, فلاں ہو جائے گا تو فلاں, فلاں ہو جائے گا تو فلاں, ہو جائے گا تو فلاں. اسی لیے علامہ اقبال, بلکہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ اصل خدا کو تو پوجنا ہم نے سب چھوڑ دیا, ہم تو پیٹ کو پوج رہے ہیں بظاہر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ شعر, اور میرے کالج کے ابتدائی دنوں میں جب یہ شعر دادا حضرت نے مجھے پڑھ کے سنایا تھا تو میں نے لکھ لیا تھا وہ کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. شکم ہمارے دماغ کے تابع ہونے چاہیے, دل کے تابع ہونا چاہیے. دماغ اور دل شکم کے تابع نہیں ہونا چاہیے. بھوکا, اب ایک صاحب نے کہا کہ بھوکے رہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا میاں, تو میں نے کہا کہ پیٹ پہ 7 پتھر باندھ کے ہم نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا ہے. تم کس سے سنا رہے ہو, کس قوم کو بول رہے ہو؟ کیا یہ بھکڑ قوم ہے یہ؟ میں بھی پڑھ رہا تھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. رات میں حضرت ابو بکر صدیق, رات کا دوسرا پہر ہے, نکلے ہیں باہر, دیکھا کہ حضرت عمر بھی ٹہل رہے ہیں. کہا کہ عمر اتنی رات کو, کہا کہ ابو بکر بھوک سے نیند نہیں آ رہی. ابو بکر نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے, مجھے ہی بھوک سے نیند نہیں آ رہی. حضرت عائشہ, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری خواہش رہ گئی, اے شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں, اے برتھ ڈے پارٹیز میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں, سنو میری ماں عائشہ کیا کہتی ہیں. میری ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میری آرزو رہ گئی کہ حضور کو کبھی پیٹ بھر کھانا کھلا سکوں میں. تو یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم نے قیصر و کسریٰ کے تاج اپنے پیروں میں اچھالے ہیں. لیکن آج کا مسلمان پیٹ کا پجاری بن گیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر رو کامل ندیدم جز بذکر. اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کا جو فقر ہے ذکر اور فکر دونوں کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے. ذکر بھی ہو, فکر بھی ہو, عمل بھی ہو اس کے ساتھ. اور اس کا ترجمہ آگے وہ کہتے ہیں کہ فکر دونوں کے جمع ہونے سے, قرآن کا جو فقر ہے یہ ذکر اور فکر دونوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بغیر ذکر کے فکر کامل نہیں ہوتی, اور بغیر فکر کے ذکر بھی کامل نہیں ہوتی. پھر اقبال کہتے ہیں بر خرس قرآن از خواهی ثبات در ضمیرش دیدم آب حیات. اے مسلمان, اگر دوام, اثبات اور قوت و استحکام چاہتا ہے, تو قوت چاہتا ہے, پاور چاہتا ہے, تو قرآن کے سامنے دست سوال دراز کر, قرآن کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اس لیے کہ قرآن ہی نے مجھے مخفی چشموں سے آب حیات کا سراغ ملا, یعنی قرآن ہی سے میری فکر اس قدر بلند ہوئی. پھر اقبال کہتے ہیں کہ می دہد مارو پیام لا تخاف می رسان بر مقام لا تخاف. یہ قرآن ہمیں بے خوفی کا پیغام دیتا ہے. بے خوفی کا پیغام ہی نہیں دیتا بلکہ اس مقام پہ بھی پہنچا دیتا ہے جہاں پہ خوف باقی نہیں رہتا. وقت کا ظالم تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا رب, میرا اللہ بچائے گا. ہاتھ تلوار سے گر جاتی ہے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ اپنی فکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ فکر من گردوں میسر اس فیض اوس جوئے ساحل ناو پذیر اس فیض اوس. میرے فکر کی یہ بلندی آسمانوں کی سراسر قرآن ہی کے فیض سے ہے, فکر کی بلندی, اور اسی فکر کی وجہ سے میرے بحر بیکرا میں وسعت پیدا ہو گئی ہے. اب علامہ اقبال کے تعلق سے
دو چیزیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پروفیسر خورشید احمد ایک بہت بڑے اقبال شناس ہیں اور ایک اسلامی جماعت سے وابستہ بھی ہیں اور بہت بڑے مصنف ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے ماضی اور حال دونوں پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے زوال کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی اور غیر اسلامی اثرات کے تحت ایک ایسے تصور حیات کو شعوری طور پر اختیار کر لیا جو اسلام کی کھلم کھلا ضد پر مبنی تھا۔ اس سے ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئیں۔ اس طرح وہ تاریخ اور زمانے کی اہم ترین قوت ہوتے ہوئے بھی تمدنی زوال، سیاسی غلامی اور فکری انتشار کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر ایسے نظریہ زندگی کو اختیار کیا جس نے مسلمانوں میں زندگی کا غیر حرکی اور جمود والا تصور رائج کر دیا۔ علامہ اقبال کے نزدیک تمام امت کے مسائل کا حل، مسائل کی بنیادی وجہ کتاب اللہ کو ترک کر دینا۔ اگر امت دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے رجوع القرآن ہی واحد راستہ ہے۔ قرآن کی طرف رجوع ہوئے بغیر کوئی چانس نہیں۔ اسی کے ذریعے سے دینی فکر کی تشکیل نو ممکن ہے۔ اسی سے ملی غیرت اور جذبہ عمل کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ غیر اسلامی افکار کے طلسم کو توڑ کر قوم کو تمدنی اور سیاسی اعتبار سے اسلام کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے۔ یہی اقبال کا اصل کارنامہ ہے۔ اسی بنیاد پر وہ 20ویں صدی کی اسلامی فکر کے امام اور داعی رجوع القرآن ہے۔ بلا شبہ اقبال اس صدی کے امام اور داعی رجوع القرآن ہے۔ انہوں نے امت کو قرآن کو اپنا کر غلبہ دین کے لیے متحرک کرنے کی مشن کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس پستی سے نکلو، بیچارگی سے نکلو، اور وہ تا عمر اس کے لیے کوشاں رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ از یک آئین مسلمان زندہ است، پی کرے ملت ز قرآن زندہ است۔ وحدت آئین ہی مسلمان کی زندگی کا اصل راز ہے اور ملت اسلامی کے جسد ظاہری میں روح باطنی کی حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔ ما ہما خاک و دل آگاہ است، اعتصامش کن کے حبل اللہ است۔ ہم تو سر تپا خاک ہی خاک ہیں، ہم تو خاک ہی خاک ہیں۔ ہمارا قلب زندہ ہے اور ہماری روح زندہ ہے اس وجہ سے کہ اس میں قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ ہم تو سر چوں گوہر در رشتہ اوصفتہ شو ورنہ مانند غبار آشفتہ شو۔ اے ملت ابھی وقت ہے کہ تو اپنے آپ کو موتیوں کی طرح قرآن کے رشتے میں اس کے اندر اپنے آپ کو سمو لے۔ موتیوں کی طرح قرآن کے رشتے میں بیندھ اور پرو لے اپنے آپ کو، ورنہ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو زمانے کی دھول بن کے رہ جائے گا، زمانے کی گرد بن کے رہ جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ ایک بہت بڑے اقبال شناس ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اقبال کوئی ان کا بیان اقبال کے اشعار کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس صدی کے سب سے زیادہ اقبال کو سمجھنے والوں میں سے ایک ہیں وہ۔ اقبال عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو نصیحت کی ہے اور وہ حاصل کلام بھی ہے کہ ان حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم کی طرف ہمارا رجوع ہو۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم ازسرین و قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہ کر لیں۔ جب تک ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک صرف ساز و سامان ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا۔ ساز و سامان دوسروں کے حق میں مفید ہو سکتا ہے، لیکن اس امت کے حق میں اسی وقت مفید ہوگا جب وہ اپنے مرکز کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اور ہمارا مرکز جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت ہے۔
ہمارے اتحاد کی کوئی بنیاد ہے تو قرآن ہے. ہمارے لیے عروج و بلندی کا اگر کوئی زینہ ہے تو قرآن ہے. ہماری ذلت و رسوائی سے نجات کا کوئی راستہ ہے تو قرآن ہے. ہماری قسمت اسی کتاب سے وابستہ ہے. اگر کوئی راستہ کھلے گا تو اسی کتاب سے کھلے گا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو جملہ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا. ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. تلاوت کا اپنا ثواب ہے. ہر لفظ پہ الف لام میم 3 حرف نہیں ہے بلکہ 3 الف پہ ثواب ہے, لام پہ ثواب ہے, میم پہ ثواب ہے. لیکن قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں, اسے سمجھیں. حضرت بلحیش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حافظ قرآن تیری تو مثال اس ڈاکیے کی سی ہے کہ جو ڈاک تو لے کے پھر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ ڈاک کے اندر ہے کیا, خط کے اندر کیا ہے وہ نہیں جانتا اس کو. قرآن کو سمجھیں گے جب ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لی, ساری دنیا کے فلسفے پڑھ لیے, بڑے بڑے رسالے اور میگزینس آتے ہیں, توفیق نہیں ہوتی. اللہ ماشاء اللہ اللہ کے بندے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو کبھی کھول کے پڑھیں. اللہ کی قسم کھا کر کہیں اپنے دل سے یا مجھے بددعا دے دیں کہ ایک آیا تھا, ایک سر پھرا بول کے چلا گیا, آخری مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن کب پڑھا ہے آپ نے یا میں نے؟ پھر کہتے ہو کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ارے تمہارے پاس تو آب حیات ہے, بھیک مانگتے ہیں دوسروں کے سامنے. تمہارے پاس آب حیات ہے, زندگی بخشنے والی چیز تھی, تم نے اسے چھوڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, یقیناً نہیں چھوڑیں گے. لیکن نبی کا دامن یہی قرآن ہے, اسے کہاں پکڑ رکھا ہے ہم نے؟ گھر میں صبح اٹھتے ہی پہلی فکر ہوتی ہے ہوم ورک کرے نہیں کرے میاں, کالج کو کب جانا ہے, کیا ہے وہ رکشہ آیا نہیں آیا, کار میں ڈرائیور آیا نہیں آیا, مارکس کتنے آئے, اینول میں کتنے آئے, اس میں کتنے آئے. بے شک کیجئے, ضروری ہے کرنا, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہمیں توفیق ہوئی اپنے بیٹے سے بیٹی سے پوچھنے کی کہ بیٹا آخری مرتبہ تم نے قرآن کب پڑھا تھا, کیا تم نے آج تلاوت کی ہے؟ 8 بجے اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں ہم لوگ. اللہ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. میری بات کا برا مت مانیے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ گاہے زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی. میں اپنے آپ کو اس میں شامل رکھ رہا ہوں, میں بھی شامل ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے لیے جینے, اللہ کے لیے مرنے کا جن کا ارادہ ہو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. نبی کا پرچم نیچے جھک کے رہنے کے لیے نہیں آیا. جس دن انشاءاللہ ہمیں قرآن سے چمٹ جائیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور بہت سارے علماء ہیں, یہ علماء یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں میں 5 ٹائم نماز کے پڑھ کے فارغ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں لوگ. جاؤ ان کے پاس پوچھو کہ مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, بتائیے آپ مجھے, بات کیجئے. بڑے بڑے علماء ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, چیٹنگ کا زمانہ ہے. قرآن سیکھنا اس دور میں اگر کوئی نہیں سیکھ سکا قرآن تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ سارے فیسلٹیز موجود ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ گاؤں میں کوئی مولانا تک نہیں پہنچتا تھا. تو آج ہمارے لیے کہ ہم قرآن سے چمٹ جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, گڑ گڑائیں, امید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے گا اور ہمیں اس بے بسی, قسم پرسی اور مایوسی کی حالت سے نکالے گا. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ایک تابناک مستقبل ہمارا منتظر ہے. یاد رکھیے, شیخ احمد دیدات کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کو تو دنیا میں غالب ہونا ہے, یا تو تمہارے ساتھ یا تمہارے بغیر. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ظاہر ہے کہ سالمانہ خطاب کے بارے میں کوئی
تبصرہ ضروری نہیں ہے، بڑی سہل زبان میں آپ نے سمجھایا ہے۔ کل واز قبل از خطبہ جمعہ ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کا ہے۔ آپ جانتے ہیں متین الدین قادری صاحب نے یہاں سے مخاطب کیا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ واز بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر دوسرے یہ کہ بدقسمتی سے وہاں کچھ پرنٹنگ مشین خراب ہیں تو مشین یہ اعلامیہ چھپ کے آ نہیں سکے جو آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ بہرحال یہ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ موجودہ یہی ہے، آگے کا نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہے، وہی کہہ رہا ہوں، آگے کے ہم تقسیم کرتے تھے نا، ابھی تقسیم نہیں کر سکے چونکہ دعا ہو چکی ہے، کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ دعا کریے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين يا حل المشكلات يا دافع البليات يا مسبب الأسباب يا شافع الأمراض توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔